अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और प्रोग्राम के साथ मैं नुमान अफजल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम का नाम है मुकालमा सैयद मंजूरुल हसन के साथ, और मैं मशकूर हूँ मंजूरुल हसन साहब का कि आपने हमें वक्त दिया। आज के इस प्रोग्राम में हमने जैसे कि आपसे वादा किया था पिछले प्रोग्राम में कि हम एक टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन करेंगे, और वो सवाल हमारा ये था कि निकाह के लिए वली की शर्त क्या है, और ये वली टर्म जो है बज़ाते ख़ुद इसका क्या मतलब है। तो मंजूरुल हसन साहब, आपसे गुजारिश है कि इस हवाले से हमारी नौजवान नस्ल को बताइए कि ये निकाह में जो वली की टर्म है इसका क्या मतलब है, इसकी क्या अहमियत है, और इसका असल में मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली का लफ्ज़ असल में उसका अगर हम माना देखें तो उसका एक माना दोस्त के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी औलिया अल्लाह का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वली की जमा औलिया है, तो इस माने में भी इस्तेमाल होता है, और इसी तरह ये लफ्ज़ जो है सरपरस्त और निगरान के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जब हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं निकाह के हवाले से, तो चूँकि सरपरस्त वालिदैन भी होते हैं और बाज़ औक़ात कोई चचा या कोई और शख्सियत भी हो सकती है, तो इसलिए वली का लफ्ज़ आम तौर पर बात को अदा करने के लिए इख्तियार किया जाता है, और ये लफ्ज़ एक हदीस से लिया गया है। तो इसलिए इसका माना असल में ये है कि लड़के या लड़की का जो सरपरस्त है, जो असल में जिसके मातहत या जिसकी निगरानी में या जिसके साथ बंदा या बच्चा ज़िंदगी गुजार रहा है, लड़का हो या लड़की, उसको वली कहा जाता है। तो ये तो इसके मानी हो गए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने जो लफ्ज़ वली है इसको बहुत डिटेल के साथ समझा दिया। और लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि वली की हमारी शरीयत में शर्त क्यों रखी गई है, और इसकी क्या आपके ख़्याल में क्या इसकी अहमियत है जिसकी वजह से इसको लाजिम करार दिया गया है, या ये लाजिम करार नहीं दिया गया, इसको हमारी शरीयत में इसकी क्या हैसियत है। इसको ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान से समझ लीजिए कि असल में हमने पिछली नशिस्त में इसको डिस्कस किया था कि निकाह क्यों ज़रूरी है। उसका जवाब हमने ये दिया था या आपस में डिस्कस किया था, वो ये था कि निकाह इसलिए ज़रूरी है कि वो ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ करता है, अगली जनरेशन का, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। क्या चीज़ तहफ़्फ़ुज़ करती है? ख़ानदान तहफ़्फ़ुज़ करता है। और असल में निकाह जो है वो ख़ानदान के इदारे को तश्कील देता है, उसको वजूद में लाता है। तो इसलिए निकाह की ये ज़रूरत है जो एक तरह से हमारे सामने पिछली नशिस्त में आ गई थी। अब आगे की बात यह है कि यानी असल में पूरा जो सिस्टम है, पूरा निज़ाम है, वो किस चीज़ के गिर्द घूमता है? वो ख़ानदान के गिर्द घूमता है। यानी निकाह की पूरी बात जिस बेस पर खड़ी है वो ख़ानदान है। जो भी उसके अंदर शराइत या जो भी उसके अंदर मामलात हैं या जो भी उसके अंदर आदाब हैं या जो भी उसके अंदर रसूम हैं, वो उसी की बात को आगे बढ़ाने के लिए हैं। यानी ख़ानदान ही की बात की सपोर्ट के लिए ये सारी चीज़ें उसके साथ शामिल की गई हैं। तो इसमें पहले ये समझ लीजिए कि निकाह कहते किसको हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके नतीजे में निकाह मुनक्किद होता है या निकाह वाक़े होता है। उसमें पहली चीज़ ये है कि ईजाब व कबूल से होता है, यानी एक मर्द और एक औरत दोनों ये फ़ैसला करते हैं कि हमने बाहमी तौर पर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है, अब हम मियाँ बीवी के तौर पर इस माशरे में, इस सोसाइटी में रहेंगे, और हम ज़िंदगी भर का साथ निभाएंगे और आगे आने वाली नस्लों की हिफाजत करेंगे। इस जगह से खड़े होकर वो अपने मामले का आगाज़ करते हैं। तो पहली शर्त ईजाब व कबूल है मर्द और औरत की तरफ से। दूसरी शर्त नानो नफ़का या महर है, यानी फ़र्द या मर्द इस जगह पर आकर खड़ा होता है कि मैं इस ज़िम्मेदारी को उठाता हूँ कि मैं इस नानो नफ़के की ज़िम्मेदारी लूँगा, यानी घर के जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने, उसको चलाने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त ऐलान आम है, यानी निकाह का ऐलान आम होना चाहिए उस बात के बारे में कि ये दो अफराद जो हैं इस वक्त रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने लगे हैं, शादी करने लगे हैं, ख़ानदान का इदारा बनाने लगे हैं। तो ये मामला, ये बात जो है लोगों को मालूम होनी चाहिए। लोगों से मुराद ये है कि जो भी उनके करीबी अहबाब हैं, जो भी सोसाइटी है, यानी ये कोई खुफिया चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई छुपी हुई बात नहीं होनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं जो कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी हैं। इसमें कुछ बातों का आदाब के तौर पर, कुछ ज़रूरी चीज़ों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाफ़ा किया है। उन्हीं में से एक ज़रूरी बात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाफ़ा किया है, और वो बात यह है कि ला निकाह इल्ला बिवली,
کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت، آپ کی یہ بات اس لائق ہے کہ اس کو اس پورے سٹرکچر کے اندر شامل کیا جائے۔ اس وجہ سے شامل کیا جائے کہ یہ اس پوری تھیم، یہ اس پورے تصور کو ساتھ لے کر چلتی۔ وہ تصور کھڑا ہی اصل میں خاندان کے ادارے پر ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اس خاندان کا اصل میں سربراہ ہوتا ہے، یعنی جس بچے کی شادی ہونی ہے اس کا جو والد یا سرپرست ہے اس کو اصطلاح میں ولی کہیں گے، یا بیٹی کی شادی ہونی ہے اس کا جو والد یا سرپرست ہے اس کو اصطلاح میں ولی کہیں گے۔ تو اس کی ضرورت اور اہمیت اس وجہ سے ہے کہ انسان کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کیا جائے کہ وہ سوسائٹی کے جو نارمز ہیں، اس کی اقدار ہیں، اس کے جو معاملات ہیں ان کے اندر چلے۔ جی، آپ نے بڑی تفصیل سے سمجھایا۔ کیا آپ کی بات کا یہ مطلب لیا جائے کہ ولی کی ضرورت خاندان کے ادارے کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے ہے؟ کیا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اصل میں ایک بنیادی بات ہے، یعنی ہم نے اس کو بنیاد بنایا ہے کہ خاندان کا ادارہ ہے جس کے لیے نکاح تشکیل دیا جاتا ہے، جس کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور اب جب نکاح کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے کن کن چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اس میں 3 چیزیں میں نے بتا دی۔ یہ جو چوتھی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر اس کو اس حیثیت سے لینا چاہیے کہ اگر اس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو تقویت نہیں ملے گی، سپورٹ نہیں ملے گی اس ادارے کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کا جو پورا نظام ہے اس میں کفیل وہی ولی ہوتا ہے، اس میں بچوں کے اوپر، بچے کی عمر تو کسی کی 18 سال 19 سال 20 سال عمر ہوگی، اور اسی طرح بچی کی بھی یہی عمر ہوگی، اور بچیاں خاص طور پر چونکہ گھر میں موجود ہوتی ہیں ان کو ایکسپوجر نہیں ہوتا، باہر کی چیزوں سے واقف نہیں ہوتی، تو اس لیے بچے جیسے وہ اپنی تعلیم کے معاملات میں، جیسے وہ اپنے کاروبار کے معاملات میں، جیسے وہ زندگی میں باہر نکلنے کے مختلف جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنے والدین سے مشورہ کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کو قبول کرتے ہیں۔ وہ کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس سے رکتے ہیں، کسی بات کی ترویج دیتے ہیں تو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بچے جیسے باقی معاملات میں یہ چیز اختیار کرتے ہیں اور سوسائٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اسی جگہ سے یہ بات ہے کہ والدین کو یہیں سے ان کو سمجھانا چاہیے اور بچوں کو اسی جگہ سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ آپ نے یہ بتایا ابھی، ویسے آج کل تو ماڈرن جنریشنز میں میل فیمیل کا باہر جانا اور انٹریکشن کرنا سوسائٹی کے ساتھ یہ ایک نارمل بات ہو گئی ہوئی ہے، اور اس کیس میں خاص طور پہ جیسے آگے روایات اور اقدار سوسائٹی کی بدلتی جا رہی ہیں، اس کے مطابق آپ کو بھی بہت سے کیسز سننے کو ملتے ہوں گے، اور یہ نارمل پریکٹیکل روٹین اب بہت سے گھروں کی ہو چکی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کئی دفعہ بچوں کو الاؤ نہیں کرتے، یا بچے اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پیرنٹس کی ول کنسنٹ شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ولی جو ہے وہ ایگریڈ نہ ہو، وہ اس میں یعنی کہ اجازت نہ دے، تو پھر اس کیس میں کیا ہوگا؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت تھی کہ اس بات کی وضاحت ہو جاتی۔ اصل میں یہ جیسا کہ میں نے پہلے شرطوں میں عرض کیا تھا کہ ایجاب و قبول ہے، بنیادی طور پر یہ کس کا فیصلہ ہے، بنیادی طور پر یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ان 2 افراد پر عائد ہوتی ہے، یعنی شادی کو نبھانا کس نے ہے؟ ان 2 افراد نے نبھانا ہے۔ ان کا بندھن اگر ٹوٹتا ہے، مثال کے طور پر اگر طلاق کا معاملہ آتا ہے تو طلاق کا معاملہ کس نے کرنا ہے؟ وہ شوہر نے کرنا ہے یا بیوی نے خلا لینا ہے؟ جو بھی طریقہ ہونا ہے تو ان 2 افراد کے درمیان میں ہونا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں یا باقی افراد ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اتفاق کریں یا نا اتفاق کریں۔ تو اصل میں بنیاد جس جگہ پر پڑی ہوئی ہے وہ 2 افراد ہی ہیں، یعنی میاں اور بیوی ہی ہیں۔ تو لہٰذا اگر وہ کوئی اقدام کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنے والدین کی، اپنے ولی کی اجازت سے معاملہ کیا جائے، اسی طرح آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر بچے جو ہیں وہ کوئی مختلف رائے رکھتے ہوں تو ان کی رائے کو نافذ ہونا چاہیے، ان کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام کسی ولی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ہی بات آئی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے دوسری بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ولی جو ہے وہ بچوں کی رضامندی چاہے، ان کی رضامندی کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا اہتمام، دونوں چیزوں کا التزام ضروری ہوگا۔ اور اگر جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر
اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ نکاح واقع ہی نہیں ہوا۔ نکاح تو واقع ہو جائے گا کیونکہ اس میں باقی جو معاملات ہیں وہ طے ہو گئے ہیں، لیکن یہ اہتمام اگر نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس ہدایت کا خیال نہیں کیا گیا یا اس قانون کو توڑا گیا ہے، لیکن نکاح اپنے طور پر قائم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ اگر ایسے بھی کیسز ہوں گے جس میں ولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بچہ یا بچی ہے جس کا گارڈین نہیں ہے، جس کے سرپرست اس کے سر پہ موجود نہیں ہے، تو ایسے کیس میں کیا ہوگا؟ بالکل صحیح ہے، یہ ایک دوسری صورتحال ہے کہ جس میں بعض اوقات والدین نہیں ہوتے، بچہ یتیم ہوتا ہے یا کوئی چچا یا کوئی اور اس کا گارڈین اس طریقے سے موجود نہیں ہوتا، اگرچہ یہ بہت ریئر سچویشن ہوتی ہے۔ بعض اوقات نانا، دادا یا والدین میں سے کہ ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ماموں، چچا، ان میں سے کوئی لوگ اس کی سپورٹ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں فرض کریں کہ اگر بچے کو جس نے بھی پالا ہے، یعنی بچے کی اگر ولادت کے موقع پر یا بعد میں اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے یا ولی دستیاب نہیں ہے، تو سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل میں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ وہ فیصلہ تو اس نے خود ہی کرنا ہے، یعنی ایجاب و قبول کا معاملہ تو اس نے کرنا ہے، اسی طرح نکاح کے کرنے کا معاملہ تو اسی نے کرنا ہے، بچے نے کرنا ہے، بچی نے کرنا ہے، وہ اپنے دوست احباب کو شامل کر سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ شرط، یا اگر اس کو شرط کہیے یا ضرورت کہیے، وہ چونکہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کو ایک طرح سے اختیار کیا بھی نہیں جا سکے گا۔ صحیح۔ اور کیا میں جو بات سمجھا ہوں اس کو میں خلاصتاً پیش کرتا ہوں، آپ اس کی تصدیق کر دیجیے گا کہ اگر ولی جو ہے وہ موجود نہیں ہے یا ولی جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی اگر اس کی رائے جو ہے وہ مثبت نہیں ہے اس نکاح میں، تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ نکاح اصل میں ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہو جانا۔ نکاح ایسا نہیں ہے کہ کوئی تصور ہے، کوئی کانسیپٹ ہے، ایک اقدام ہے، ایک سٹیپ ہے، یعنی کچھ افراد کچھ کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں یا عدالت یہ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتی ہے کہ اس نے صحیح طریقہ نہیں اختیار کیا، تو اس کو دوبارہ اگر صحیح طریقہ اختیار کرنے کا موقع ملے تو وہ اس کو دوبارہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اقدام کے معاملے میں، واقعے کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے، اس کو پلٹا نہیں سکتے، اس پر تنبیہ کی جا سکتی ہے، اس پر سزا دی جا سکتی ہے، اس کو غلط کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو ایک اقدام ہو گیا ہے، ایک بچہ اور بچی ملے اور انہوں نے اپنے طور پر کسی جگہ پر جا کر کورٹ میرج کر لی یا اپنے طور پر کسی جگہ پر جا کر شادی کر لی اور شادی کے باقی لوازم انہوں نے پورے کر لیے، یعنی ایجاب و قبول بھی ہوا اور انہوں نے اپنے طریقے سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم پوری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے اور اپنے والدین کو اس میں شامل نہیں کیا، تو انہوں نے بہت غلط کام تو کیا، انہوں نے معاشرے کی رسم و رواج کو توڑا، انہوں نے دین کی ہدایات کو منہدم کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی خلاف ورزی کی، یہ سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن ان کا نکاح واقع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ان کے بندھن کے نتیجے میں، اس نکاح کے نتیجے میں جو آگے نسل ہوگی وہ جائز نسل ہوگی، وہ بچہ جو ہوگا وہ بچہ اصل میں انہی کا بچہ قرار پائے گا، وہ اس کے والدین قرار پائیں گے اور اس بچے کو سوسائٹی کے اندر ایک جائز اور ایک وقی مقام حاصل ہوگا۔ تو یہ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، بے شمار ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی ایک اور چیز ہے اور قانون کی شرائط اور ضروریات ایک بالکل دوسری اور چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، آج کے اس پروگرام میں آپ نے بڑی تفصیل سے ولی ٹرم کیا ہے اس حوالے سے بتایا اور ولی ہونے یا نہ ہونے کی کیا شرائط ہیں اور اس کے نتیجے میں نکاح کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، اس حوالے سے بہت تفصیل سے آپ نے سمجھایا۔ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ لفظ کفو اور اس کے علاوہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں معاشی اور معاشرتی سٹیٹس مرد کا اور عورت کا اور اس حوالے سے ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہیں ان کو ہم ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو احباب ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، ان کو آنے والے پروگرامز میں بھی بہت زبردست نالج ملے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ دین اسلام کو لاجکس کے ساتھ آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ اس کو بہتر انڈرسٹینڈنگ اپنی ڈیولپ کر سکیں۔ مجھے نعمان افضل کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، جلد نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔